अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम बैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 5 फरवरी 2024, ये दिल हम कैसे भूल सकते हैं। कश्मीर का दिल है और जितनी ज़्यादती आप लोगों ने बर्दाश्त की है सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। और मुसलमानों ने क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की है और इसमें इमरान खान का रोल आप भूल नहीं सकते। कश्मीर के मामले के ऊपर, फ़लस्तीन के मामले के ऊपर जितना ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान ने काम किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम किया है, ये किसी और ये उसी की सज़ा है कि आज वो जेल के अंदर मौजूद है। वो इंसान कि जिसने हक़ और सच के लिए आवाज़ उठाई। बड़ा दुख और अफसोस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे नहीं बैठेगी, अपने कश्मीरी भाइयों के लिए हर कदम वो उठाएगी और उसको बल्तकी अजाब तक लेकर जाएगी। याद रखिएगा आपका, और उम्मीद है कि आप वोट देंगे, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे और उस मुल्क का मुकद्दर और तकदीर बदलेगी। प्रोग्राम के शुरू में या आखिर में आप देखिए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्री पोल रिगिंग या बाकी मामलात, इलेक्शन के मामलात, उन सब चीज़ों को सामने रखे हुए हमने ये फ़ैसला किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा उनके घर की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो टोटल कश्मीर के हवाले से नुक्ता सारा बयान किया गया, फिर दूसरा जो प्री पोल रिगिंग का अमल चल रहा है या पोस्ट पोल रिगिंग आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी है, उसको कैसे रोक रहा है, वो सारी बातें आई है। ख़ास तौर पर अभी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स उठाए जा रहे हैं, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उनका सपोर्टर वोटर उनको दफ्तर चलाए नहीं जा रहे, बेल दफ्तर बंद किए जा रहे हैं, यानी कोई रास्ता नहीं फराहम किया जा रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अपनी कन्वेंसी कर सके, इलेक्शन लड़ सके, मैदान में निकल सके, मैदान में आ सके, आगे जा सके। ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, ये आप लोगों के सामने है और ये बड़ी तकलीफ दे बात है। कोशिश बड़ी हो रही है कि अभी रिसेंटली में अभी आलिया अफजा साहबा के घर भी अगर आप देख लें, और उनका दफ्तर जो था उस दफ्तर को किस तरह बंद किया गया, वो नहीं चलने दिया गया, बहाना बनाया गया जनाब कि जनाब ये गैर कानूनी जगह बनी हुई है। तो बाकी कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। फिर आपने फिर एक और बताया गया, यूसुफ है PP 35 वज़ीराबाद से, क्या किया गया कि उसका कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, वो बैठ नहीं रहा था और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए गए, फिर वो कबूल हो गए, फिर MPO के तहत गिरफ्तारी वो गैर कानूनी हो गई। बताया जब FIR की डिटेल ली गई तो सिर्फ एक वो MPO का मामला आया और फिर पिछले दिनों उनको बाकायदा वहाँ से उठा लिया गया, सियालकोट पुलिस ने उठाया, सियालकोट के बाद फिर हाफजाबाद ले गए, यानी उनको, और फिर इन बिटवीन जो है उनसे एक ज़बरदस्ती दस्तखत करके एक जालसाजी के साथ बताया गया कि वो रिटायर हो गए। वो रिटायर बिल्कुल नहीं हुए, ये मैं बताना चलूँ। उनकी तरफ से आईनी दरख्वास्त दायर की जा रही है उनकी तरफ से और हम आला अदालतों में ये मामला लेकर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को लिख दिया गया है, उसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर को लिख दिया, इलेक्शन कमीशन को लिख दिया, फिर वफाकी इलेक्शन कमीशन को भी लिख दिया कि ये जो ज़्यादतियाँ हो रही है, ये ज़्यादतियाँ साथ साथ चल रही है। फिर डिफेंस का जो 60,000 वोट तब्दील किए गए, फिर घर के तमाम रिश्तेदारों के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में पोलिंग बूथ बना दिए गए। यानी यहाँ इस मुल्क में साफ साफ इलेक्शन होने नहीं दिले जा चाह रहा और ये निज़ाम सारे का सारा आपस में मिला हुआ है और 14 सियासी जमातें जो है वो कंप्रोमाइज़ लग रही है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखा जाए। ये भी सवाल आया कि इलेक्शन, और ये याद रखिएगा, बताते चलिए आपको, ये सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये इलेक्शन में धांधली के हवाले से जो मामला आगे आएंगे उसको देखने के हवाले से तय किए जा रहे हैं कि इलेक्शन की धांधली किस तरह ये चल रही है और इसको बल्तकी अजाब तक रोकना कैसे है। उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दिए गए हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें डिटेल में डिस्कशन हुई है। फिर जब काउंटिंग होगी, जब रिज़ल्ट निकलेगा, वो सारी चीज़ें जो है ना, वो सारी चीज़ें तवज्जो में रखी जा रही है, दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को ख़बरदार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन अपना आइन का इख्तियार आर्टिकल 218(3) के तहत इंतखाब करे, इख्तियार इस्तेमाल करे। 200 साफ शफाफ और गैर जालिमदार इलेक्शन कराना जो है ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मगर जिस तरीके से इस सारे मामले को बिलूवरी की जा रही है, धांधली की जा रही है, 35 मकचर का आपने पहले भी आपको बताया था, अभी भी ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग बड़ी बुरी तरह से हार रही है इलेक्शन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, बाकी सियासी जमातें इलेक्शन मुलतवी चाहती है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो या ALP या बाकी सियासी जमातों के बारे में यही सुनने में आ रहा है।
کہ وہ الیکشن ملتوی چاہ رہے ہیں، تاکہ وجہ صرف اتنی ہے کہ گراؤنڈ وہ بن نہیں رہی ہے. وہ گراؤنڈ بننے میں صرف زیادہ لمبی بات نہیں ہے، چھوٹی سی باتیں رہ گئی ہے، اور ہم آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں گے کہ حالات کس بہتری کی طرف چل رہے ہیں. اس کے علاوہ مختلف سوالات اپنی جگہ موجود رہے. بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے بات ہوئی کہ ان کے ساتھ تو ہم نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ دیکھیے اگر کوئی سیاسی جماعت جمہوری جدوجہد کرتی ہے، وہ جمہوری جدوجہد میں آگے چلتی ہے، اور جمہوری جدوجہد میں آگے چل کے اپنے معاملات کو بلتکی حجاب کی طرف لے کے جاتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے دروازے کھلے ہیں ہر جمہوری جدوجہد میں. لیکن فسائیت اور باقی ان سب چیزوں کو اس طرح کا قبول کیا. پھر ایک یہ بھی بتایا گیا کہ پولیس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہوا ہے اور اپنا باقاعدہ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہے. یہ اپوائنٹمنٹس ہو نہیں سکتی ہے، یہ اس وقت الیکشن، یہ پری پول ریگی کا عمل ہے سارا. اور یہ بھی بتایا گیا وہاں پر کہ ہم اس کے حوالے سے بھی آواز اٹھاتے رہیں گے. لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بات ہے. الیکشن کمیشن خاموش تماشا ہی بنی بیٹھی ہے. وہ بیک گراؤنڈ میں وہ اشتہار بھی چل رہا ہے جس کے تحت یہ جو کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح سے پری پول ریگی کے کانٹیکس میں لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے. بتایا جا رہا ہے وہاں مختلف جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں دے آپ 30 40 50 جتنے لوگ بھرتی کرانے ہمیں بتائیں، ہم بھرتی کرائیں گے. اب سوال ہے کہ پولیس میں کتنے کے لوگ اور بھرتی ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ، اور عوام بھی ہماری بیوقوف بنی جا رہی ہے. عوام کو بھی سوچنا ہے. میں نے اس والے میں ٹویٹ بھی کر دیا ہوا ہے اور حالات اور واقعات قوم کے سامنے بھی رکھ دیے کہ آپ کو آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں. آپ کو کسی بھی طرح سے اس کی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، کسی فراڈ اور فریب کو قبول نہیں کرنا چاہیے عمران خان کے خلاف. اور دوسرا سب سے جو اہم بات ہے، چاروں کے چاروں کیسز کے حوالے سے بتایا گیا کہ عمران خان کے خلاف جو چاروں کیسز ہیں وہ بوگس ہے. اور ذکر کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹرائل کا مولوی انوار الحق کے ساتھ کیا ہوا. شاید یعنی قدرت کا بھی ایک انتخاب ہوتا ہے. یہ چاروں کے چاروں ججز جو ہے جنہوں نے میرٹ سے ہٹ کر کی ہے. پاکستان تحریک انصاف آپ بھی سمجھتی ہے ہر ایک نے اپنے مت کی حجاب تو پہنچ رہا ہے. انصاف کا قتل جو بھی کرے گا کل اس کا ذمہ وار ہوگا، کل اس کو بھگتنا ہوگا. اس نظام کے ساتھ جس نے کھلواڑ کیا ہے اس کے نتائج بھگتنا ہوگے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اس نظام کے ساتھ آگے چلیں اور آگے جا کر بات کریں کہ نہیں ہم اپنی مرضی سے لے کر چلیں گے. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے. چاروں کے چاروں کیسز جو ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے، چاروں کے چاروں کیسز کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، ان میں کوئی میرٹ نہیں ہے. چاروں کے چاروں کیسز جو ہے وہ اپنے مت کی حجاب کو وہ زمین پہ گریں گے. چاروں ابھی اپیلیں فائل کی جا رہی ہے اپنا تینوں کی. ایک کی تو آپ کو پتہ ہے سزا سسپینڈ ہو چکی ہے، نااہلی برقرار ہے. اسی نااہلی کو برقرار رکھتے ہوئے عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکے، اور حالانکہ سپریم کورٹ میں معاملہ یہ لے کر گئے ہوئے تھے. اب ان حالات کے اندر بھی سیاسی جماعتوں کی خاموشی جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. اور سیاسی جماعتوں کو اکٹھے آنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ اس نظام، یہ زنگ آلود نظام کو سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں. چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ 1000 بار سوچ رہا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے. آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلا ہے، پرچی کے ذریعے ووٹ ڈالیں. آپ کا ووٹ آپ کا مقدر بدل سکتا ہے، آپ کی قسمت بدل سکتا ہے، آپ کا اس پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے اس ڈر اور خوف سے اور ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلیں گے تو پھر آپ مقدر دے لینا، پھر آپ کے ذمہ یہی کچھ آئے گا، پھر یہی بھگتنا ہوگا. پھر یہی وہ لوگ ہیں جو گزشتہ 75 سالوں سے اس ملک پر قابض ہے اور 85 والے پروجیکٹ چل رہے ہیں نواز شریف کی شکل میں یا زرداری کی شکل میں یا کسی اور شکل میں. چہرے بدلتے رہیں گے، آئلہ وہی رہا ہے اور آئلہ کو توڑنا ہے. اس آئلے کو آپ لوگوں نے توڑنا ہے اور یہ موقع ہے. یعنی اس دور میں اگر آپ وہ آئلہ توڑ دیتے ہیں پھر آپ والے حالات کے اندر میں نہیں سمجھتا کوئی مشکل اور مشائل آپ کے لیے ہو گئے. یہ دقتیں، مسائل، پریشانیاں اپنی جگہ پر ہیں. اور آخر میں ایک بات بتاتا چلوں میں آپ کو، یاد رکھیے گا پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. پاکستان میں جمہوریت ہے. پاکستان میں آئین پاکستان نے جہاں بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کیا ہے وہاں مختلف آرگنز جو ہیں، یعنی چاہے مقررہ لے لیں، انتظامیہ لے لیں یا عدلیہ لے لیں، ان سب چیزوں کو اپنی جگہ پر موجود رہنا ہے. تو اس لیے ان میں کوئی دقت نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے اس میں توازن برقرار رکھنا ہے. وہ توازن آپ برقرار رکھ لیں گے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور توازن کیا ہے؟ توازن سمجھیے گا کہ آپ نے اپنے ووٹ ڈالنا ہے. جب آپ ووٹ ڈالیں گے آپ کے منتخب نمائندے آئیں گے. اگر 2 تاریخ سے آئیں گے تو یہ جو ٹرائیکاٹمی آف پاور میں یہ جو پرابلم آ رہا ہے، ایک آرگن دوسرے آرگن میں جا رہا ہے، وہ نہیں ہو سکے گا. اور وہ اگر جو آپ کا منتخب نمائندہ ہے وہ آ کر قانون سازی، پہلے آئین سازی کرے گا،
پھر وہ قانون سازی کرے گا. جب یہ قانون سازی ہو جائے گا پھر اسی علاوہ جو عدلیہ کے اندر یہ مسائل آپ نے دیکھے ہیں کہ عدلیہ کہ جس طرح کے فیصلے کر رہی ہے, جس طرح کے دباؤ سامنے ہم نے دیکھا, تو یہ تو آزاد اور خود مختار عدلیہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے آئین میں گنجائش موجود ہے, آپ کے قوانین میں سکم موجود ہے, جس کا فائدہ انہوں نے یہ اس طرح اٹھایا. تو یہ بھی آئین اور قانون میں ترمیمیں ہوگی تب چیزیں آگے کی طرف جائے گی, ایسے نہیں ہوگا. اس لیے آپ کا ووٹ اس لیے بھی اہم ہے. پھر اگلا معاملہ ہے آگے آپ کا ہے انتظامیہ رولز آف بزنس کے تحت چل رہی ہے, اور انتظامیہ کمپرومائز ہوتی ہے. وہ ابھی بھی دیکھیں, ابھی بھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ اتنے زور و شور سے کام کر رہی ہے, اور انتظامیہ ان کے بھولے ملت ہے, ان کی ملازم بنی ہوئی ہے, حالانکہ وہ تو سرکار کی ملازم ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں بھی ترامیم کی بہت ضرورت ہے. ترامیم کس شکل میں؟ ایک تو قانون جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ, ٹرانسفر, پوسٹنگ, یہ جو CSS کا نظام ہے, اس کے بجائے اس سارے نظام کو چلانے کے لیے رولز آف بزنس ہے. وہ وفاقی سطح کا بھی ہے اور صوبائی سطح کا بھی ہوتا ہے, یعنی جس نے سارے نظام کو جوڑ کر رکھا ہوتا ہے اور چلانا ہوتا ہے. اب اس نظام کو اگر آپ نے جوڑ کے اور چلانا اگر ہے تو یہاں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. اب آپ کو میں نے سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا ووٹ کس حد تک طاقتور ہے. نمبر 1 پہ جب آپ اسمبلی میں آئیں گے آئین میں ترمیم کر سکیں گے, قانون میں ترمیم کر سکیں گے, یہ پہلا آپ کا بڑا کام ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ عدالتی نظام کو ٹھیک کر سکیں گے. ترمیم کرنی ہے, آئین میں ترمیم کرنی ہے, قوانین بنانے ہیں, سسٹم بنانا ہے, جو بھی آپ نے بنانا ہے وہ سارے کا سارا آپ کر سکیں گے. اور آخر میں انتظامیہ جو ہے وہ کنٹرول میں کیسی ہوگی کہ جب قوانین مختلف جو ہے وہ اپنی جگہ پر شکل میں لے لیں گے, اور رولز آف بزنس میں جو تبدیلی آئے گی وہ ایک ایسی شکل بنا دیں گے کہ جس میں آپ کے لیے راستے بہت زیادہ ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. کر دیں. آپ کو پتا ہے کہ میں نے بھی کاغذات نامزدگی داخل کروائی تھی, اور کھوسا صاحب کی فیور میں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہوئے. اسی طرح سنی اتحاد کونسل, جمعیت علماء پاکستان نیازی گروپ, نظام مصطفیٰ پارٹی, پاکستان عوامی تحریک, منہاج القرآن اور مجلس وحدت مسلمین کے دوست احباب کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے کھوسا صاحب کے حق میں جو بھی اگر کینڈیڈیٹ تھے وہ بٹھا دیے, اور اس کے علاوہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حق اور سخت کی جنگ جاری رہے گی. آخر میں صرف ایک بات کہہ دیں آپ کو کہ ابھی پولیس کی طرف سے اشتہار دیا گیا ہے پری پول لنگی کے لیے, اور مسلم لیگ نون وہ کہتی پھر رہی ہے کہ یہ آپ کینڈیڈیٹ ہمارے لے اور ہم آپ کو بھرتی کروائیں گے. الیکشن کمیشن اس بات کا بھی فوری طور پر انکوائری کرے کہ یہ اشتہار کیوں دیا گیا اسٹیج کے اوپر, اور یہ پری پول لنگنگ آج بھی چل رہی ہے. ابھی میرے ساتھ ملک شیر کھوسا بیٹھے ہیں, ان کا ووٹ تبدیل کیا گیا, ان کی صاحبزادی کا ووٹ دیرا غازی خان بدال دیا گیا, حالانکہ یہاں رہنے کے والے ہیں. وہ ابھی بھی مطالبہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کرائے. پاکستان تحریک انصاف صاف شفاف الیکشن پہ یقین رکھتی ہے.